किताब का नाम मेंढा साईं माई फ्यूडल लॉर्ड मुसन्फ़ा तहमीना दोरानी। बाब नंबर 9 बेवफाई 1988 ता 1990। हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालब की आबरू क्या है। 4 नवंबर 1988 को मुस्तफ़ा खान आज़ाद फ़र्द की हैसियत में अडयाला जेल से बाहर आया। वो अप्रैल 1987 से कैद चला आ रहा था। उसने सर बुलंद करके जेल से बाहर कदम रखा। मेरे लिए एक तवील और सब्र आज़मा कशमकश इख्तिताम को पहुंची। अगर मैंने हिम्मत नहीं हारी तो उसकी वजह एक तो कारकुनों का सदा बुलंद रहने वाला जज्बा था और दूसरे मुझे यकीन था कि कुदरत इंसाफ करके रहेगी। हम अपने फातहाना सफ़र पर पहले रावलपिंडी और फिर वहाँ से लाहौर रवाना हुए। मुस्तफ़ा के लिए ये सफ़र गोया पुरानी यादों की तजदीद का सामान था। उसने 11 बरस इसी लम्हे के ख्वाब देखने में बसर किए थे। जो देखने को मिला वो उसके ख्वाबो ख्याल के ऐन मुताबिक था, बस ज़्यादा हकीकी निकला। हम एक पजीरों में खड़े थे, हमारे सर छत से बाहर निकले हुए थे। हजूम अपने लौट कर आने वाले कायद की झलक देखना चाहता था। मुस्तफ़ा के इसरार पर मैं उसके पहलू में खड़ी हो गई। बच्चों से कुछ कहने की ज़रूरत ही ना पड़ी। वो हजूम की अकीदतमंदी और जोश व खरोश को देखकर खड़े के खड़े भला के हर्ष ज़दा रह गए। हमने बहुत आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव किया। हर तरफ लोग कारों के जुलूस के साथ साथ दौड़ते रहे, हाथ बढ़ाकर मुस्तफ़ा को छूने और उससे मुसाफा करने में मशगूल रहे। यहाँ उन्होंने अपनी उम्मीद को इक़्तिदार की नई अलामत पजेरों में सामने से खरामा खरामा गुजरते देखने पर इक्तफा की। रास्ते भर हर छत से हर खिड़की से जोश भरे चेहरे हमारी तरफ तक रहे थे। हम पर गुलाब की इतनी पत्तियां निछावर की गईं कि हम उनकी खुशबू में भीग गए। मुस्तफ़ा और मैं लोगों को देख देख कर हाथ हिलाते रहे। अवाम और उनके कायद के दरमियान ये वो मकाम था जहाँ तवाज़न मुकम्मल हो जाता है। कायद अवाम से बंधा हुआ और अवाम कायद से बंधे हुए। ज़माने का एक गराइज़ा लम्हा जो बदकिस्मती से वोट पड़ने से पहले वजूद में आता है और वोट डाले जाने के बाद अपनी मौत आप मर जाता है। लोग जश्न मना रहे थे। पंजाब के मशहूर लोग नाच भंगड़ा और लुड्डी नाचने में मसरूफ़ थे। डोल की फतह का आहंग सुना रही थी। हम नेशनल पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर रुके। मुस्तफ़ा ने लोगों से खिताब किया। तकरीर मार्शल के ख़िलाफ़ और आवाम के हक़ में थी। उसमें उनके इज्तिमाई ख्वाबों का खाका खींचा गया था। मुस्तफ़ा जज्बाती हो रहा था। बार बार उसकी आवाज़ रुंध जाती थी। सुनने वालों में कम ही ऐसे होंगे जो ज़बत का दामन छोड़कर रो न दिए हों। ये मुस्तफ़ा का दिन था। आखिरकार हम सदीक भट्ट के घर पहुँचे जो हज़ारों रंगी कमकमों से मुनव्वर था। अखबार वाले इंतज़ार कर रहे थे। सेनेटर नबी बख्श ज़ोहरी जो मुस्तफ़ा की असीरी की पूरी मुद्दत में मेरे पक्के इत्तेहादी और दोस्त रहे थे, अपनी बिगड़ती हुई सेहत के बावजूद मुस्तफ़ा को खुशामदीद कहने आए थे। मुस्तफ़ा ने आवाम से खिताब किया जो उसकी आवाज़ सुनने को तरस गए थे। उसके लफ्ज़ों के भूखे थे। वो दाड़े मार मार कर रोने लगे। उसने प्रेस से खिताब किया। उसे पता था कि उसका बयान हर अखबार के सफ़ा अव्वल पर छपेगा। मुस्तफ़ा खर ने साबित कर दिया कि वो चला हुआ कारतूस नहीं। हम जिस्मानी और जहनी तौर पर थक कर चूर हो चुके थे। नींद आई तो उस वक़्त भी हम पर सर खुशी तारी थी। हम उसके बाद फिर रवानगी सुबह सवेरे लाहौर की तरफ। हम गुजर खां रुके। मुस्तफ़ा ने इस नंदा से शहर की सड़कों को अपने स्टेज में तब्दील कर दिया। लोग दुकानें छोड़कर चले आए। काम बंद हो गया। जो लोग उसकी बातें सुनने के लिए हजूम दर हजूम इर्द गिर्द जमा हुए थे वो महज तजस्सुस के मारे उठकर नहीं आए थे। ये वो सामीन थे जो मुस्तफ़ा का लोहा मान चुके थे। मुस्तफ़ा खर ने मुद्दतों पहले यहाँ आकर उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। वो उसे जानते भी थे और चाहते भी थे, लेकिन अब वो बाज़ मुतालबे लेकर आए थे। वो सियासी तौर पर बाशऊर थे। वो अपनी हमायत का यकीन दिला रहे थे, लेकिन गैर मशरूता तौर पर नहीं। वो चाहते थे कि मुस्तफ़ा उनकी रंजिशों को बुला दे जो उसे पीपीपी से थी। वो चाहते थे कि मुस्तफ़ा दोबारा अपनी असल पार्टी में लौट आए। मायने खेज बात यह थी कि ये जज्बाती मुतालबा न था। इक़्तिदार के नक्शे के जो खदोखाल उभर कर सामने आ रहे थे
یہ مطالبہ ان کا اندازہ لگانے کے بعد کیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ صرف مصطفیٰ کھر ہی سیل کا رخ ان کے حق میں پھیر سکتا ہے۔ وہ اسمبلی میں دم دبائے دبے پاؤں جانے کے خواہاں نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ فاتحانہ انداز میں لمبے لمبے ڈگ برتے اسمبلی میں داخل ہوں۔ ہجوم نے پارٹی کے حق میں بھٹو صاحب اور بے نظیر اور شیر پنجاب کے حق میں نعرے بلند کیے۔ وہ سوچ کر آئے تھے کہ مصطفیٰ کو تنہا اپنا سفر جاری نہ رکھنے دیں گے۔ ہمارے جھنڈوں کے مقابلے میں پی کے جھنڈوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ لوگ جیپ پر چڑھ آئے اور انہوں نے مصطفیٰ سے کہا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ پارٹی کو اس کی انتہائی شدید ضرورت ہے۔ یہ ایسا مظہر تھا جس سے ہمیں اپنے متمم باشان سفر کے دوران راستے بھر دوچار ہونا پڑا۔ ہمارا اگلا سٹاپ جہلم تھا۔ مصطفیٰ نے ایک اور جذباتی تقریر کی۔ میں میجر آفتاب کے گھر والوں سے ملنے چلی گئی۔ وہی نوجوان افسر جس نے ہماری ناکام فوجی بغاوت میں حصہ لیا تھا، اس کی بربادی کے ذمہ دار ہم تھے۔ میں میجر آفتاب کی بیوی اور والدہ سے ملی۔ میرا دل ان کے لیے تڑپ اٹھا۔ جو کچھ ان پر بیتی تھی انہوں نے اس کی دل ہلا دینے والی تفصیل مجھے سنائی۔ ان کا ڈراونا خواب ابھی اس سہانے سپنے میں نہیں بدلا تھا جس کے لیے وہ دعائیں مانگتی رہی تھی۔ میجر آفتاب ابھی قید تھا۔ کاروں کا جلوس گجرانوالے کی طرف رینگتا رہا۔ ہمارے وہاں پہنچنے تک رات کا اندھیرا چھا گیا، لیکن گجرانوالے میں مصطفیٰ کا ورد ان چیزوں میں تھا جو صرف خوابوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پورا شہر فخر و انبساط کی ایک ارتجالی موج پر ڈول رہا تھا۔ چودھری ارشاد ہمارے ساتھ تھا۔ وہ انتخابات میں گجرانوالے سے NPP کے امیدوار کے طور حصہ لے رہا تھا، لیکن لوگ ہجوم کر کے مصطفیٰ کو دیکھنے آئے تھے۔ اسے جوش سے پاگل حامیوں میں سے دنسا کر گزرنا پڑا۔ وہ اسے چھونے، اس کی پیٹھ تبکانے یا بغل گیر ہونے کے لیے دھکا پیل کرتے چلے آ رہے تھے۔ وہ ان کا یار تھا۔ مصطفیٰ آخرکار خاص طور پر تعمیر کیے ہوئے پلیٹ فارم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہجوم نے بلند بانگ اور انبساط انگیز نعرہ لگا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ وہ شام 6 بجے سے مصطفیٰ کا انتظار کر رہے تھے۔ اب 9:30 بجے تھے، لیکن 3.5 گھنٹوں سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ 11 سال انتظار کرتے رہے تھے۔ ادھر مصطفیٰ تو تقریروں سے ہجوم کا دل بہلا رہا تھا، ادھر میں آٹوگراف دے رہی تھی۔ میرے ارد گرد پرستاروں کی فوج اکٹھی ہو چکی تھی، جس میں لڑکیاں بھی شامل تھیں اور لڑکے بھی۔ سب نوجوان لڑکے میری طرف کاغذ کے پرزے، نوٹ بکیں اور روپے کے نوٹ بھجوا رہے تھے۔ میں راولپنڈی سے لاہور تک سارے راستے دستخط کرتی آئی تھی۔ یہ لڑکے بالے سینکڑوں کی تعداد میں آٹوگراف کتابیں اور کاغذ کے پرزے ہاتھ میں پکڑے مجھ پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں میری طرف بڑھاتے رہتے۔ ان من موجی لڑکوں کے کبھی ختم نہ ہونے والے تقاضوں کا پورا کرنا ناممکن تھا۔ انہیں مصطفیٰ کے آٹوگراف سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں یہ دیکھے بغیر نہ رہ سکی کہ وہ سب نوجوان لڑکے اور طالب علم تھے۔ وہ سب اجتماعی طور پر میرے شیدائی بن بیٹھے تھے۔ میں ان سے کہتی رہتی کہ شور مچانا بند کریں اور مصطفیٰ کی تقریر سنیں۔ انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ لاہور، پاکستان کا دل، یہ گھر کی طرف ایک جذباتی واپسی تھی۔ یہ وہی شہر تھا جس پر اس نے راج کیا تھا۔ یہی شہر اس وقت اس کے گرد جمع ہو گیا تھا جب اس نے بھٹو صاحب سے ٹکر لی تھی۔ اس شہر نے اس رات خود کو مصطفیٰ کے حوالے کر دیا۔ مصطفیٰ کسی بچے کی طرح روتا رہا۔ ہم ایک ٹرک پر سوار ہوئے، لاؤڈ سپیکر داڑ رہے تھے۔ شیر پنجاب کا استقبال کرنے کے لیے نعرے باز ہجوم سے نعرے لگوا رہے تھے۔ میں نے ارد گرد نظر ڈالی، ہر طرف بینرز لگے ہوئے تھے۔ بعض میں مجھے مخاطب کیا گیا تھا۔ میں نے دھندلی روشنی میں پڑھنے کی کوشش کی تو لکھا نظر آیا، پنجاب کی شیرنی مبارکباد، تم شیر کو چھڑانے میں کامیاب رہیں۔ کارکنوں کی سیاسی سوجھ بوجھ کی اتنی بڑی شہادت کے سامنے دفتر کے دفتر ہیج تھے۔ انہوں نے میرے کردار کا اعتراف کیا تھا۔ میرا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ یک مجھے نظر آیا جیسے میں سچ مچ شیرنی بن کر ٹہلتی پھر رہی ہوں۔ داتا دربار حضرت علی حجویری کا مزار مبارک، اس شہر کے لوگ جسے انہوں نے اپنے ورود و مسود سے افتخار بخشا تھا، انہیں پیار سے داتا صاحب کہتے تھے۔ مصطفیٰ نے مزار کا رخ کیا۔ اپنے تاریک لمحات میں وہ داتا صاحب کی خدمت میں التجا کرتا رہا تھا۔ اب وہ اپنی احسان مندی کا اظہار کرنے حاضر ہوا تھا۔ ایک بار پھر اسی جانے پہچانے مطالبے کی گونج سنائی دی، پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤ۔
اکٹھا ہونے والا ہجوم کبھی مصطفیٰ کھر سے جذباتی وفاداری پر مائل نظر آتا تھا، کبھی اپنی پارٹی سے کیا ہوا سیاسی عہد و پیمان نبھانا چاہتا تھا۔ لوگ چاہتے تھے کہ مصطفیٰ ان کے دل اور دماغ میں پھوٹ ڈالنے والے اس تناؤ کو کسی حد تک رفع دفع کر دے۔ پی کے بعض حامی بے نظیر کی بہت بڑی تصویر لے کے آئے تھے، انہوں نے تصویر مصطفیٰ کے پہلو میں رکھ دی۔ فلیش بلب چٹا چٹ جلنے لگے۔ کارکنوں نے اصرار کیا کہ مصطفیٰ ان کی جوان سال رہنما کی تصویر اٹھا لے۔ مصطفیٰ نے ایسا ہی کیا، اسے زبردست داد ملی۔ یہ ایک علامتی حرکت تھی۔ میں نے مصطفیٰ کی بے اطمینانی کو محسوس کیا۔ لوگ اس کے رہنما بن گئے تھے، اسے مجبور کر رہے تھے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی کو جو اسے انکل کہتی تھی اپنا قائد تسلیم کر لے۔ تاتا دربار میں اس نے ہجوم سے خطاب کیا، میں عوام کے لیے، کارکنوں کے لیے جنہوں نے مجھے سیاسی طور پر زندہ رکھا، جو بھی مجھ سے بن پڑا کروں گا۔ پیپلز پارٹی میری پارٹی ہے، اس پارٹی کے کارکن میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، مجھے پارٹی سے یا کارکنوں سے کوئی شکایت نہیں، میرے پارٹی کی قیادت کے ساتھ اختلافات ہیں۔ ان اختلافات کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ مصطفیٰ کے مصالحت امیز لہجے سے کچھ امید بندھی۔ ہمیں ایک زیارت اور کرنی باقی تھی، نانی اماں کے گھر کی زیارت، جو جائے امن و سلامتی تھا۔ ان کی طبیعت کچھ زیادہ ٹھیک نہیں تھی، لیکن ہم دونوں کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ انہیں مجھ سے پیار تھا اور میرا دکھ انہیں اپنا دکھ لگتا تھا۔ جس طرح انہوں نے مصطفیٰ کی رہائی کے لیے دعائیں مانگی تھی، کسی اور نے کب مانگی ہوں گی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت یہی دعائیں مانگتے گزارا تھا، مجھے خوشیاں نصیب ہوں اور میری زندگی جو ہلچل مچی رہتی وہ ٹھنڈی پڑ جائے۔ ہماری واپسی کے بعد اور اس تمام عرصے میں جو مصطفیٰ کی آزمائش کا دور تھا، ان کا بیشتر وقت جان نماز پر گزرا تھا۔ وہ جان نماز پر بیٹھی سجدہ ریز ہو کر آہوزاری کر کے اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتی رہتی کہ ہماری مشکل آسان ہو جائے۔ ہم نے نانی اماں کے ساتھ کھانا کھایا۔ تھکن کے باوجود آخرکار امن چین سے بیٹھنا نصیب ہوا۔ گلاب کی مسلی ہوئی پنکھڑیوں سے ہمارے کپڑے لال ہو گئے تھے، ہم پر اتنی دھول پڑ چکی تھی کہ لگتا تھا جیسے بہت دن سے نہائے نہ ہوں۔ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ آنکھوں کے گرد کلونس جم کر ہمارے پسینے میں گل مل چکی ہے۔ اس کے باوجود ہم گھر لوٹ آئے تھے، اب اور کس بات کی پرواہ ہو سکتی تھی۔ اگلے دن صبح مصطفیٰ اور میں اس حلقے میں گئے جہاں سے اس نے میاں نواز شریف کے خلاف انتخابی جنگ لڑنی تھی۔ میں پہلے بھی یہاں آ چکی تھی۔ میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا تھا اور یہ دیکھ کر میرا حوصلہ ڈگمگا گیا تھا کہ میرے سامنے کس قدر زبردست کام ہے۔ در تا در ووٹ مانگنے کے خیال سے مجھے خفت اور گھبراہٹ ہونے لگی۔ مصطفیٰ نے کہا کہ عوام کی حمایت حاصل کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ علاقے کے لوگ مجھ سے ناواقف تھے، انہیں میرے بارے میں گرم جوشی ظاہر کرنے میں کچھ وقت لگا۔ مصطفیٰ ان کے حقوق کا علمبردار تھا، ان کے درمیان موجود ہونے سے جو جوش و خروش پیدا ہو سکتا تھا، اسے مصطفیٰ کی بیوی کی موجودگی کہاں سے پیدا کرتی۔ اصل امیدوار کی نقل بن کر میدان میں اترنا نہایت مشکل کام ثابت ہوتا۔ اس بار مصطفیٰ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہر چیز آسان لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ کے آنے کی خبر آن کی آن میں پھیل گئی، لوگ اس سے ملنے کے لیے جمع ہو گئے۔ مصطفیٰ کے جوہر تو ایسے ہی ماحول میں کھلتے تھے، وہ لوگوں سے اس طرح گفتگو کرتا رہا جیسے ان کے تعلقات کے سلسل میں کوئی وقفہ نہ آیا ہو۔ اس نے ہر کسی کے بارے میں نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور لگتا تھا وہ ان سب کا بہت قریبی واقف ہے۔ اس میں نہ کوئی تکبر تھا، نہ عوام سے الگ نظر آنے کی خواہش۔ وہ بس ہجوم میں گل مل گیا جو اس کا احترام بھی کر رہا تھا اور گہری رفاقت کا احساس بھی دلا رہا تھا۔ اسے لوگوں سے یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ ووٹ اسی کو دیا جائے، ان سے مل لینا ہی کافی تھا۔ اس سے پہلے جب میں یہاں آئی تھی تو مجھے دوہری خفت اٹھانی پڑی تھی۔ ایک تو میں جس سے بھی ملتی پہلے اس سے اپنا تعارف کرانا پڑتا، اس کے بعد میں کہتی کہ میرے اسیر شوہر کو ووٹ دیا جائے۔ انہی لوگوں نے جواب اسے بغلگیر ہو رہے تھے اور ماتھا چوم رہے تھے۔ مجھ سے اس وقت ایسا سلوک کیا تھا جیسے میں کوئی غیر ملکی ہوں۔ اگلے دن ہم نے حلقہ انتخاب کا دورہ کیا۔ مصطفیٰ نے اپنا مشہور بیان دیا کہ وہ یہاں بھٹو صاحب کے خادم کی حیثیت میں آیا ہے۔ وہ امید کر رہا تھا کہ حلقے سے پی کا امیدوار اس کے حق میں دستبردار ہو جائے گا تاکہ اس کے اور وزیر اعلیٰ کے درمیان براہ راست مقابلے کے لیے میدان خالی ہو جائے۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے بیشتر ووٹر پیپلز پارٹی کے پکے ساتھی ہیں، اس کے میدان میں آنے سے یہ ووٹ پٹ جائیں گے، نواز شریف آسانی سے جیت جائے گا۔
جب PPP نے مصطفیٰ کھر کی امیدواری پر مہر تصدیق ثبت کرنے سے انکار کر دیا تو مصطفیٰ نے کاغذات واپس لے لیے۔ وہ نواز شریف سے اپنے ناگزیر ٹکراؤ کو کسی اور دن کسی اور جگہ کے لیے ملتوی کر رہا تھا۔ مصطفیٰ کی نظر میں مظفر گڑھ زیادہ فیصلہ کن تھا۔ اس نے قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 2 نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے۔ ہم مظفر گڑھ جانے کے لیے ملتان روانہ ہوئے۔ مصطفیٰ کے اپنے شہر میں ہماری تاریخی آمد کو ریکارڈ کرنے کے لیے پریس موقع پر موجود تھا۔ میں کار میں جا بیٹھی اور انتظار کرنے لگی کہ وہ پریس سے مل ملا کر فارغ ہوگا تو میرے پاس آ جائے گا۔ مصطفیٰ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے بڑے پراعتماد لہجے میں گفتگو کی۔ قومی سیاست میں حصہ لینے کے لیے مجھے بہت دیر میں رہا کیا گیا۔ میں اس ملک میں سیاست کا رخ بدل دوں گا۔ پھر اس نے اپنی توپوں کا رخ پنجاب کے تخت و تاج کے دعوے دار نواز شریف کی طرف پھیر دیا۔ نواز شریف نے پنجاب جنرل جیلانی سے خریدا ہے، بائینہ کشمیر مہاراجہ گلاب سنگھ نے انگریزوں سے خریدا تھا۔ میں عوام کی حمایت سے پنجاب کو آزاد کرانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں صوبے کو غاصبوں سے چھین کر رہوں گا۔ یہ تقریر میاں صاحب کو ضرور چبھی ہوگی۔ نواز شریف کو چونکہ کشمیری آزاد ہونے پر بڑا ناز تھا، اس لیے کشمیر کی طرف اشارہ اسے اکھرانا ہی چاہیے تھا۔ مظفر گڑھ پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہم ان کیچڑ برے کچے راستوں سے گزرے جنہیں سڑک کا نام دیا گیا تھا، لیکن تاریکی کے باوجود ہمیں شکلیں نظر آ رہی تھیں۔ ہم بن بناہٹ سن سکتے تھے۔ یہ شادمان ہجوم تھا، لاکھوں آدمی جن کے صرف سیاہ خاکے نظر آ رہے تھے، ناچنے، تالیاں بجانے اور نعرے لگانے میں مصروف تھے۔ لالٹنیں روشن تھیں، مشعلیں دڑا دڑ جل رہی تھیں، جیسے ازمنہ وسطیٰ کے ماحول میں کوئی جدید ڈرامہ دکھایا جا رہا ہو۔ مشعلوں کی جلملاتی قطاروں میں اب دھندلی غیر واضح شکلیں نظر آنی شروع ہوئیں۔ یہ تیسری مرتبہ تھا کہ وہ اپنے کھنڈلوں سے اپنی بھوک، اپنی محتاجی کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ جس منبع سے وہ جوش و خروش اور محبت حاصل کر رہے تھے وہ اتھاہ معلوم ہوتا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑوں سے محض ان کے ننگے جسم ہی نمایاں نہ تھے، ہمیں ان کے دل بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہی وہ چہرے ہیں جو مایوسی برے کینوس سے میری طرف تکتے رہتے تھے۔ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر، اور بھی دکھ ہیں اور بھی دکھ۔ میں اپنی زندگی ان گلیوں کوچوں میں برے مردوں، عورتوں، بچوں کے لیے وقف کر چکی تھی، جنہوں نے خوف پر فتح پا لی تھی، جنہوں نے اس رواج کو للکارا تھا جو کہتا تھا کہ ظلم کو چپ چاپ سہتے رہنا چاہیے۔ وہ اس وقت سر اٹھائے سینہ تانے چل رہے تھے۔ ان کا محافظ ان کے درمیان تھا۔ مظفر گڑھ میں ان ہجوموں کو دیکھ کر مجھے پاکستان لوٹ آنے کا جواز ہاتھ آ گیا۔ مصطفیٰ گڑھ لوٹ آیا تھا، عوام نے اس کے قدموں کے نقوش کو محفوظ کر رکھا تھا۔ وہ اپنے عوام سے مل رہا تھا، وہ ان کے ناموں سے واقف تھا۔ جب اسے کوئی مانوس چہرہ نظر آتا تو وہ ہجوم میں غائب ہو جاتا۔ وہ کسی بوڑھے آدمی کو گلے لگا لیتا اور آپس میں پند و نصیحہ کا تبادلہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر میرے دل پر بہت اثر ہوا کہ مصطفیٰ کو خوش آمدید کہنے کے لیے عورتیں سخت پردے سے باہر آ گئی تھیں۔ اسے پردہ کرنے کی ضرورت نہ تھی، وہ ان کا باپ تھا، بھائی تھا، بیٹا تھا۔ مردوں نے اپنی عورتوں کی موجودگی کا برا نہ مانا۔ اس طرح مرد گویا یہ بیان جاری کر رہے تھے کہ مصطفیٰ ایک عزت دار آدمی ہے جو ان کی عورتوں کی آبرو اور عصمت کی حفاظت کرے گا۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ مصطفیٰ حقیقی اسلامی حکم کی پابندی کرتے ہوئے عورتوں کی موجودگی میں اپنی نظر نیچی رکھے گا۔ نجات کا وقت قریب تھا، نجات دہندہ آ پہنچا تھا۔ ان کی قسمت معجزاتی طور پر بدلنے والی تھی۔ ہمارا جلوس اپنے پیچھے بہت سی گرد اور امید چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ ہم آخرکار غلام غازی کھر کے گھر پہنچے۔ غلام غازی فوت ہو چکا تھا اور مصطفیٰ اس کے گھر ٹھہرنا چاہتا تھا۔ یہ گھر آنے والے دنوں میں مصطفیٰ کا انتخابی ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ مصطفیٰ نے کوئی انتخابی مہم نہیں چلائی، عوام تو پہلے ہی ووٹ دے چکے تھے۔ مصطفیٰ کو فتح کا یقین تھا، وہ ان کشتوں سے جب جی چاہے جیت سکتا تھا۔ اس نے دورے ضرور کیے لیکن ووٹ لینے کے لیے نہیں، لوگوں سے ملنے کے لیے۔ جہاں بھی جاتا ہجوم کے ہجوم نہ جانے کہاں سے نمودار ہو جاتے۔ کوٹ ادو، سناواں، چھوٹے چھوٹے قریے جنہیں اس نے ایک امتیازی شناخت عطا کی تھی، یہ اس کا جگیرستان تھا۔ بغیر کسی تردد کے خود بخود منعقد ہونے والے جلسے، جیسے ہی مصطفیٰ ان سیدھے سادے راست باز سامعین سے خطاب کرنے کھڑا ہوتا، ہر طرف سے لوگ دوڑ دوڑ کر اس کے گرد اکٹھے ہونے لگتے۔
مصطفیٰ نے خاص خیال رکھا کہ اپنے حلقے کا کوئی بعید ترین گوشہ بھی ایسا نہ رہے جہاں اس کے قدم نہ پہنچے ہوں۔ وہ ان علاقوں میں آبادکار پٹھانوں سے مخاطب ہوا اور اپنے مجبور سامعین کو مسحور کرتا رہا۔ مصطفیٰ کے 3 بھائی میدان میں اتر چکے تھے۔ صوبائی اسمبلی کا سابق رکن غلام ربانی کھر صوبائی نشست پر کھڑا ہوا تھا اور غلام مرتضیٰ کھر قومی اسمبلی میں نشست حاصل کرنے کا متمنی تھا۔ مصطفیٰ نے اپنے بھائیوں کے خلاف مہم چلانے مجھے بھیج دیا۔ میں نے دیکھا کہ ہجوموں نے میرے لیے بھی اسی جوش اور جذبے کا مظاہرہ کیا جو مصطفیٰ کے لیے کرتے آئے تھے۔ میں مصطفیٰ کی بیگم ہونے کے ناطے احترام کی مستحق ٹھہری، میری وجہ سے ان کی بڑی عزت افزائی ہوئی۔ ایسے ماحول میں جہاں عورتیں زنان خانے میں پیدا ہوتی ہیں، وہیں زندگی گزار دیتی ہیں، وہی فوت ہو جاتی ہیں، میں انہیں ضرور بہت انوکھی معلوم ہوئی ہوں گی۔ میری تقریروں کا مرکزی موضوع بے وفائی تھا۔ مصطفیٰ کے بھائیوں کا خون سفید ہو گیا ہے، وہ دشمن کے ڈیرے میں جا بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں سے سمجھوتا کر لیا ہے جو ان کے بھائی کو قید میں ڈالے رکھنے کے ذمہ دار تھے۔ میں نے اپنے پرشوق اور جذبات سے بھرے سامعین کو بتایا کہ انہوں نے جیل میں پڑے اپنے بھائی سے باقاعدگی سے ملاقات کرتے رہنے کی زحمت تک نہ کی تھی، اس لیے مجھے ایک عورت کو جو مصطفیٰ کی ناموس ہے مجبوراً گھر سے نکل کر مصطفیٰ کی خاطر جدوجہد کرنی پڑی ہے۔ میں نے مسلم لیگ کو ضیاء کی تخلیق قرار دے کر برا بھلا کہا اور حاضرین کو بتایا کہ مصطفیٰ کے بھائی اس کے دشمنوں سے جا ملے ہیں، کیا وہ اسے معاف کر سکتے ہیں؟ پھر بھی 1985 کے انتخابات میں انہیں محض اس لیے ووٹ ملے تھے کہ ان کے نام اور مصطفیٰ کے نام میں کھر جزو مشترک تھا۔ میں نے کہا کہ مسلم لیگ کو ووٹ دینا ایک ایسی حکومت پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے مترادف ہوگا جس نے مصطفیٰ سے اس کی زندگی کے 11 سال چھین لیے تھے، جس نے اس کی ساری املاک ضبط کر لی تھی، جس نے اسے اپنا عوام سے جدا کر دیا تھا۔ غلام ربانی اچھا پارلیمنٹیرین ثابت ہوا تھا، اس نے اپنے حلقے میں کام کر کے دکھایا اور اس کی مقبولیت میں فرق نہ آیا تھا۔ عوام اس خواب غفلت سے بیدار ہو چکے تھے جس میں وہ نیند میں چلنے والوں کی طرح ووٹ ڈالنے جایا کرتے تھے۔ اب وہ سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالتے تھے۔ وہ مرتضیٰ کھر کو ووٹ دینے کو تو تیار نہ تھے کیونکہ مصطفیٰ بذات خود مرتضیٰ کے مقابلے میں کھڑا تھا، لیکن ربانی کو اس کے سابقہ ریکارڈ کی بنا پر ووٹ دے کر دوبارہ جتوانا چاہتے تھے۔ ربانی کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا NPP کا امیدوار حلقے کے ووٹروں کو قبول نہ تھا۔ مصطفیٰ نے اپنے بھائی عربی سے مقابلہ کیا جو NPP جتوئی گروپ کی طرف سے امیدوار تھا۔ عربی ہار گیا۔ مصطفیٰ کا بیٹا عبد الرحمن بھی صوبائی اسمبلی کی نشست کا انتخاب لڑ رہا تھا، اس کا مقابلہ دستی سے تھا۔ مصطفیٰ نے اپنے بیٹے کی انتخابی مہم میں حصہ نہ لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غلام عربی کی سرگرم حمایت کی وجہ سے دستی جیت گیا۔ مجھے افسوس ہوا کہ مصطفیٰ نے قومی اسمبلی کی نشست کے لیے عربی کے خلاف انتخاب لڑا۔ غلام عربی اس نشست سے کامیاب ہونے کا مستحق تھا۔ انتخابات کا دن اکتا دینے والا ثابت ہوا۔ اتنے کم تناؤ کی صورت میں اور کیا ہوتا؟ مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ وہ جیت جائے گا، ہوا بھی یہی۔ وہ اپنی تمام نشستوں پر کسی دقت کے بغیر کامیاب ہو گیا۔ قومی اسمبلی کی نشست تو اس نے 60,000 ووٹوں کے فرق سے جیتی۔ غلام مرتضیٰ کے اپنے ملازموں نے اس کے خلاف ووٹ ڈالے، شور اتنا تھا پر تماشا نہ ہوا۔ اس رات میں ٹی وی دیکھنا چاہتی تھی تاکہ پتہ چلے کون کون سی پارٹی کامیاب ہوئی ہے۔ مصطفیٰ سونا چاہتا تھا، نتائج معلوم کرنے کی جلدی ہی کیا تھی۔ ہم نے کوٹ ادو میں 2 دن اور قیام کیا جن کے دوران مصطفیٰ گھوم پھر کر لوگوں کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ اتنی زیادہ دوڑ دوب سے اس کے اعصاب پر جو بوجھ پڑا تھا اس کے اثرات اب ظاہر ہونے شروع ہوئے۔ اس کی قوت ارادی جو اس طوفانی انتخابی مہم کے پورے عرصے میں اس سے آگے ہی آگے بڑھنے پر اکساتی رہی تھی، اب کمزور پڑنے لگی۔ وہ وائرس سے پیدا ہونے والے فلو میں مبتلا ہو گیا اور اسے نشتر ہسپتال میں داخل ہونا پڑا، لیکن اب اس نے آزاد فرد اور عوام کے منتخب نمائندے کے طور پر وہاں قدم رکھا۔ 2 دن بعد اسے فارغ کر دیا گیا۔ ہم لاہور واپس آ گئے جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ اتنی رفتوں کو چھونے کے بعد ہمیں پستی سے دوچار ہونا پڑا۔ مصطفیٰ کے ساتھ پاکستان آنے کے بعد میرا اپنے خاندان سے کوئی رابطہ نہ رہا۔ میرے بے یار و مددگار بچوں کے ساتھ لندن میں میرے گھر والوں نے جو سلوک کیا تھا اس کی وجہ سے میرا دل اب تک چل رہا تھا۔ اب خوشی اور غم ہاتھ میں ڈالے ڈالے میرے سامنے ظاہر ہوئے۔ جس روز مصطفیٰ کو جیل سے رہائی ملی اسی دن زرمینہ اور ربینہ نے مجھے فون کیا۔ اسے سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی۔ والد صاحب نے کسی عورت سے تعلق پیدا کر لیا تھا اور امی ذہنی طور پر تباہ و برباد ہو چکی تھی۔
والد صاحب ذرا سی چھوٹ دینے کو بھی تیار نہ تھے۔ میری بہنیں چاہتی تھی ہم مل بیٹھیں اور ان کی ازواجی زندگی اور اپنے خاندان کو بچانے کی کوشش کریں۔ عین اس وقت جب مصطفیٰ جیل کے دروازوں سے باہر قدم رکھ رہا تھا، میرا ذہن ڈاواں ڈول تھا۔ خوشی اور حزن کے اس عجیب اتصال پر میں حواس باختہ ہو کر رہ گئی تھی۔ میری زندگی کیا تھی؟ ایسی سیر بین تھی جو کسی نچلے نہ بیٹھنے والے لڑکے کے ہاتھ آ گئی ہو۔ جو ناگزیر تھا وہ ہو کے رہا۔ سال ہا سال جبر سہنے کے بعد والد صاحب نے کہا بس بہت ہو گیا، اور امی سے منہ موڑ کر چل دیے۔ بہت برس بعد امی نے آخر کار جی کڑا کر کے ایسا راز ظاہر کیا جسے انتہائی احتیاط سے چھپایا گیا تھا۔ امی کو معلوم تھا کہ ہمیں یہ بات ناگوار ہے کہ وہ والد صاحب کے سر پر سوار رہتی ہے اور ان کے سرکاری کام کاج میں دخل دیتی ہیں۔ امی نے بتایا کہ اگر وہ والد صاحب کو کھلی چھٹی دے دیتی تو اپنا بیڑا غرق کر لیتے۔ ان کا جسمانی نظام الکحل کو بالکل برداشت نہ کر پاتا تھا۔ جب بھی کسی بحران کا سامنا ہوتا، والد صاحب دنیا و مافیا کو بلانے کے لیے شراب کا سہارا لینے کی طرف مائل ہو جاتے۔ ایسا کرنا ان کے حق میں سخت نقصان دہ تھا۔ الکحل انہیں مفلوج کر سکتا تھا۔ بحران کے وقت امی کو ان کی تمام حرکتوں کو کنٹرول کرنا پڑتا تھا، ان پر نظر رکھنی پڑتی تھی۔ یہ بات امی ہر کسی سے چھپائے رہیں۔ امی ان پر کسی شکرے کی طرح نظر جمائے رکھتیں۔ جب لندن میں چارٹر کلینک کے نفسیاتی معالج نے آخر کار امی اور زرمینہ سے بات کی تو کہنے لگا، مسز درانی، آپ نے نہ صرف اپنی زندگی کی بنیاد جھوٹ پر رکھی بلکہ خود جھوٹ بن گئی۔ آپ نے ایک لنگڑے آدمی کو لگڑنے کا موقع نہیں دیا۔ ہم سب امی کو بہتر طور پر سمجھنے لگے۔ انہوں نے خاندان کی نیک نامی کی خاطر عظیم ترین قربانی دی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے وہ اپنی جبلی نرمی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ شوہر کی بیساکھی بننے کے لیے انہوں نے اپنی پوری شخصیت بدل ڈالی تھی۔ جب وہ شوہر کو کھو بیٹھیں اور وہ انہیں چھوڑ کر کسی اور عورت کے پاس چلا گیا تو اپنے دفاع میں کچھ کہنے کا وقت ہی گزر چکا تھا۔ جو کچھ ہمارے ساتھ بیتی تھی اس کے لیے سب نے امی کو مورد الزام ٹھہرایا۔ کسی نے یہ نہ دیکھا کہ ان پر کیا گزری ہے۔ میں انہی کی بیٹی تھی۔ جس شخص سے مجھے محبت تھی اسے بچائے رکھنے کی ضرورت سے زیادہ کوشش کرتی تھی۔ میں بھی یہ سمجھ کر اس کی کوتاہیوں اور نقائص پر پردہ ڈالتی رہی کہ ایسا کرنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ میں نے دکھ سہے، لیکن اپنے ظاہر سے، اپنے رویے سے کسی کو ہرگز جو پتہ چلنے دیا ہو کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ امی کو یہ سب کچھ ہمیں بتانے میں 38 برس لگے۔ بتایا تو اتنی دیر ہو چکی تھی کہ کوئی مداوع ممکن نہ تھا۔ مجھے سب کچھ بتا دینے میں کم عرصہ لگا ہے۔ ہم دونوں جب اپنی ریاکاری اور جھوٹے امیج کے خول سے باہر آئی تو ٹوٹ پھوٹ چکی تھی اور دنیا نے ہمارے بارے میں غلط رائے قائم کر لی تھی۔ جس بات کا ہم دوسروں کو یقین دلاتے رہے تھے، ہم نے خود بھی اس پر یقین کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی یہ کہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ عظیم انسان ہیں۔ قومی اسمبلی کے سیشن سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا کہ والدین سے ملنے کراچی چلتے ہیں۔ میں ان تمام تکلیفوں کو بلا دینے کے لیے تیار تھی جو امی نے مجھے پہنچائی تھی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ مجھے پتہ تھا کہ وہ ان آدمیوں میں سے ہے جو بظاہری آن بان کے سہارے جیتے ہیں، اور اس سے بڑی رسوائی ان کے حصے میں کیا آ سکتی تھی کہ والد صاحب انہیں ٹھکرا کر چلے گئے تھے۔ مجھے خیال آیا جب میرا آپریشن ہو رہا تھا تو انہوں نے کتنی سنگ دلی کا ثبوت دیا تھا، اور جب میرے بچے لندن گئے تو وہ ان کے ساتھ کس طرح پیش آئی تھی۔ اس کے باوجود جانے کیوں میرا دل چاہا کہ ساتھ دوں گی تو انہی کا دوں گی۔ ہوائی اڈے پر روبینہ اور عدیلہ ہمیں لینے آئی۔ میری عدیلہ سے مدتوں بعد ملاقات ہوئی تھی۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں تھی، لینا اور محمد۔ اس کا شوہر مطلوب بھی موجود تھا۔ ہم امی سے ملنے گئے۔ وہ غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ ان کی استقامت اور باروب وضاقتہ سب ملیاں میٹ ہو چکی تھی۔ ان کی خود پسندی خاک میں مل گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ والد صاحب نے صبیحہ حسن سے شادی کر لی ہے۔ جب وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے تو صبیحہ ان کے ساتھ کام کرتی رہی تھی۔ وہ 50 برس کی تھی، والد صاحب 60 کے تھے۔ اس بات سے مجھے زبردست صدمہ پہنچا۔ ان اسماعیل کے باوجود جو ہمارے خاندان کو کسی موذی مرض کی طرح چمٹے رہتے تھے، ہمارے والدین کی شادی بظاہر نہایت مضبوط اساس پر قائم تھی۔ دنیا کے سامنے انہوں نے اپنا یہی امیج پیش کیا تھا۔ ہمیں کبھی پتہ نہ چلنے دیا گیا تھا کہ اتنے بدنما داغوں پر لیپا پوتی کی گئی ہے اور زخموں کے کتنے نشانوں کو چھپایا گیا ہے۔ والد صاحب کی اس حرکت سے امی کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ وہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ میں نے جبلی طور پر امی کا ساتھ دیا۔
میں ایسی عورت کے ساتھ ہمدردی کر سکتی تھی جسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ میں نے والد صاحب سے بات کی، انہوں نے الزام لگایا کہ امی ان پر حکم چلاتی رہتی تھیں اور ان پر اتنی بندشیں عائد کر دی گئی تھی، ان کے لیے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا نامحال ہو چکا تھا۔ انہوں نے والد صاحب کو زبردستی وہ کچھ بنا دیا جو وہ نہیں تھے۔ آدمی کو کبھی اپنے سے اونچے خاندان کی عورت سے شادی نہ کرنی چاہیے، انہوں نے وضاحت کی۔ امی نے انہیں اپنے پٹھان ماضی سے رشتہ منقطع کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہیں اپنے رشتہ داروں سے ملنے، اپنے آبائی گھر جانے سے باز رکھا جاتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ والد صاحب بھول جائیں کہ وہ ایک ادنا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ والد صاحب کو فوج سے الگ ہونا گراں گزرا تھا۔ فوجی زندگی کی یاد انہیں ستاتی رہتی تھی، انہیں اپنی زندگی سے نفرت تھی۔ زندگی کیا تھی؟ ایک مسلسل بحروب تھا۔ ریاکار بنے رہنے سے اپنا اور دوسروں کا احتساب کرتے رہنا بہتر تھا۔ صبیحہ حسن نے انہیں جوں کا توں قبول کر لیا۔ دونوں کے تعلق میں کوئی دباؤ، کوئی تناؤ نہ تھا۔ میرے لیے اتنا عظیم آدمی بن کر رہنا ضروری نہیں جو تمہاری امی نے مجھے بنا دیا۔ میں بڑا آدمی نہیں تھا۔ ان کی یہ سیدھی سادی سوچ میری سمجھ میں آ گئی۔ وہ زندگی کے آخر میں برپا ہونے والے بحران سے گزر رہے تھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے اچانک اپنی بیگم کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر کے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا، خصوصاً ایسی صورت میں کہ ان کی تمام اولاد شادی شدہ تھی اور وہ 15 بچوں کے نانا دادا بن چکے تھے۔ میں ان کی یہ دلیل قبول نہ کر سکی کہ انہوں نے 60 برس میں صرف ایک دفعہ رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کہنے لگے اگر انہیں صرف 5 برس اور جینا ہے تو وہ یہ مدت ہنسی خوشی گزارنے کو ترجیح دیں گے۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنا امیج بنائے رکھنے کی خاطر ایک جھوٹ کو جیے جاؤں۔ میرے لیے اپنی زندگی زیادہ اہم ہے، یہ اہم نہیں کہ تم میرے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہو۔ بظاہر والد صاحب نے اس دباؤ میں آ کر امی کے ساتھ رہنے پر آمادگی ظاہر کی تھی کہ اگر وہ الگ ہو گئے تو بیٹیوں کے مستقبل کا کیا بنے گا۔ زرمینہ اور عدیلہ دونوں کی شادیاں والدین کی پسند سے ہوئی تھی، دونوں مشہور جاگیردار خاندانوں میں بیاہی گئی تھی۔ ہم نے سوچا کہ والد صاحب نے بہت خود غرضی سے کام لیا ہے۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایسی مشکل میں ڈال دیا جہاں ان کا اس لگاوٹ بازی کے ذکر سے شرمندہ ہونا لازمی تھا۔ امی انہیں معاف نہ کر سکیں۔ اس بہت ہی اجیرن سفر کا واحد مثبت پہلو عدیلہ تھی۔ ہمارے تعلقات میں تبدیلی آ گئی تھی۔ مجھے اس کی صورت میں وہ چھوٹی بہن مل گئی جس کی میں ہمیشہ آس لگائے رہتی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی۔ اس نے بتایا کہ وہ مجھ سے اتنی ہی قریب ہونا چاہتی ہے جتنی زرمینہ اور منو ہے۔ وہ میرے ساتھ لاڈ کرتی، چاہتی کہ میں زیادہ دلکش نظر آؤں۔ اسے میرا نیا امیج ناپسند تھا، اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا میں نے اپنے خوبصورت لباس کو کیوں تہہ کر کے رکھ دیے ہیں اور سفید سوتی کپڑوں اور چاندی کے زیورات پر اکتفا کیوں کرتی ہوں۔ اس نے سفید رنگ کے بارے میں میری سوچ کو بدلنا چاہا، مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ضد کرتی رہی کہ میں چہرے پر سرخی اور پاؤڈر لگایا کروں اور ناخنوں کو پینٹ کرتی رہوں۔ عدیلہ مجھے منانے کی کوشش کر رہی تھی، منانے کا اور کوئی طریقہ اسے آتا نہ تھا۔ مصطفیٰ کے ساتھ اس کا رویہ بہنوں کی سی محبت والا تھا۔ یہ رویہ واضح تھا، وہ مصطفیٰ سے دور دور رہتی اور یہ فاصلہ بڑے لطیف انداز سے قائم رکھا جاتا۔ میں بڑے چین سے رہ رہی تھی، میرا خاندان مجھے واپس مل گیا تھا، میرے خاندان نے مجھے میری شرائط پر واپس قبول کیا تھا۔ میں ایک مختلف حیثیت میں لوٹی تھی، اب میں کوئی کیڑا مکوڑا نہ تھی جو رینگتا پھر رہا ہو اور کجلا جانے والا ہو۔ انہوں نے مجھے تہمینہ کھر کے روپ میں دیکھا، ایسی عورت کے روپ میں جو کامیاب تھی، جس نے اپنے شوہر کے لیے ایک ایسی مسلسل جنگ لڑی تھی جس میں ذرا سی بھی رو رعایت نہ برتی گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ میں اس کی سیاسی زندگی میں حصہ لے رہی ہوں۔ میرا اعتماد امتحان میں پورا اترا تھا۔ یہ اعتماد میرے اندر سے پھوٹا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں کون ہوں، مجھے معلوم تھا میں کتنی مضبوط ہوں۔ مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ میں اپنی شناخت رکھتی ہوں، اسے معلوم تھا کہ میں اپنا پتہ چلانے میں کامیاب ہو چکی ہوں۔ وہ جانتا تھا میں جو کچھ ہوں اسے تحسین کی نظر سے دیکھتی ہوں، اپنا احترام آپ کرتی ہوں۔ مصطفیٰ بھی مجھے تحسین کی نظر سے دیکھتا تھا اور میرا احترام کرتا تھا۔ اس نے مجھے ڈھیر سارا پیار دیا، عزت دی۔ یہ بات میرے خاندان والوں کے مشاہدے میں آئی۔ گھریلو بحران سے نمٹنے کے بعد ہم سیاسی معاملات کی طرف متوجہ ہوئے۔ خاندان اور سیاست نے بعد میں یکجا ہو کر آفت ڈانی تھی۔ جتوئی صاحب انتخابات میں نہ صرف ہار گئے تھے بلکہ سیاسی رہنما کے طور پر ان کی شہرت بھی خاک میں مل چکی تھی۔ نواب شاہ کو روایتی طور پر ان کی محفوظ نشست سمجھا جاتا تھا، لیکن اندرون سندھ پی 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 کے حق میں جس لہر نے زور باندھا تھا
اس کے سامنے جتوئی صاحب کے قدم اکھڑ گئے۔ مصطفیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے پرانے دوست اور ساتھی کو سہارا دے گا۔ ہم لاہور واپس پہنچے اور مصطفیٰ نے میاں نواز شریف کے ساتھ گفت و شنید کا آغاز کیا۔ پہلی ملاقات کے بعد مصطفیٰ نے وزیر اعلیٰ کے بارے میں اپنے تاثرات میرے سامنے بیان کیے۔ میاں صاحب بہت نروس تھے، میری موجودگی سے ان پر گھبراہٹ طاری تھی۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ دینے دلانے کی پیشکش کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں IGI کی حمایت کروں۔ انہیں خدشہ ہے کہ میں PPP میں شامل ہو جاؤں گا، لیکن وہ مجھے دے ہی کیا سکتے ہیں۔ میں صرف ایک ہی عہدے میں دلچسپی رکھتا ہوں اور وہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ ہے۔ یہ میاں صاحب کو بھی پتہ ہے۔ پاکستان کے صدر کے لیے انتخابات ہو رہے تھے۔ غلام اسحاق خان اور نوابزادہ نصر اللہ خان دونوں امیدوار تھے۔ میں سمجھتی تھی کہ مصطفیٰ اپنے ووٹ ثانی الذکر کو دے گا۔ نوابزادہ ہمارے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آتے رہے تھے اور کھرے جمہوریت پسند تھے۔ مصطفیٰ نے کوئی واضح جواب نہ دیا، ووٹ دینے چلا گیا۔ واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ کسے ووٹ دے کر آئے؟ کہنے لگا کہ نوابزادہ کی حمایت کی ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ غلام اسحاق خان کا فون آیا۔ مصطفیٰ نے اسے ووٹ دیا تھا اور وہ شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ مصطفیٰ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، لیکن زیادہ بڑی بات یہ کہ اس نے سمجھوتا کرنے کی خاطر اپنے اصولوں کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اس کی سیاسی بصیرت پر مجھے جو اعتماد تھا، اس میں یہ پہلا ڈبکا پڑا۔ مصطفیٰ کو قومی اسمبلی کی ان 2 نشستوں میں سے جو اس نے جیتی تھی، ایک خالی کرنی تھی۔ ضمنی انتخابات ہونے والے تھے۔ ہم مصطفیٰ کے گاؤں واپس چلے گئے۔ مصطفیٰ نے فیصلہ کیا کہ کوٹ ادو سے جتوئی صاحب امیدوار ہوں گے۔ مصطفیٰ نے جتوئی صاحب کو فون کر کے اپنے فیصلے سے مطلع کیا اور حیرت زدہ جتوئی صاحب کو بتایا کہ وہ پنجاب سے ایک سندھی کو پارلیمنٹ میں بھجوا کر ہی دم لے گا۔ اس نے کہا کہ PPP کو لگام دینے کے جو منصوبے انہوں نے بنائے ہیں، ان کی تکمیل کے لیے پارلیمنٹ میں جتوئی صاحب کی موجودگی اشد ضروری ہے۔ مصطفیٰ نے PPP میں شامل ہونے کے خیال کو مسترد کر دیا تھا۔ اسے اس ذرا سی چھوکری پر کوئی اعتماد نہ تھا جو صرف خاندانی نام کے بل بوتے پر ملک کی وزیر اعظم بن گئی تھی۔ مصطفیٰ ٹیلی ویژن پر بے نظیر کی پہلی تقریر سنتا اور ہنستا رہا تھا۔ یہ کبھی کامیاب نہ ہو سکے گی، پھسپھسے انداز میں سامنے آئی ہے اور متوفی وزیر اعظم کے لیے کسی قسم کا جذبہ ابھارنے میں ناکام رہی ہے۔ اس نے IGI کی طرف جھکنا شروع کر دیا تھا۔ مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ اس دفعہ زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ جتوئی صاحب قطعی طور پر باہر کے آدمی تھے۔ اسے اپنے عوام کو پوری طرح صف بند کر کے میدان میں لانا پڑے گا تاکہ وہ اس کے دوست کو ووٹ دیں۔ یہ اس کی عزت کا سوال تھا۔ اس مرحلے پر میں مصطفیٰ کی سیاست کے بارے میں غیر یقینی پن کا شکار تھی۔ میں محسوس کرنے لگی تھی کہ کیا میں اور کیا میرے سیاسی نقطۂ نظر دونوں اسے زہر لگنے لگے تھے۔ جب بھی کوئی اخبار والا اس سے میرے متعلق یا سیاست میں میرے مستقبل کے کردار کے بارے میں سوال کرتا تو وہ کسمکسانے لگتا اور بات ٹال دیتا۔ ڈان سے وابستہ انیس مرزا نے اس کے پاس آ کر میرے اس کردار کو سراہا جو میں نے اسے رہا کرانے کے ضمن میں ادا کیا تھا۔ صاف نظر آیا کہ مصطفیٰ یہ سن کر چڑ گیا تھا۔ اسے بالکل پسند نہ تھا کہ اس کا اپنی بیوی سے موازنہ کیا جائے۔ اگرچہ میری طرف سے اسے کوئی خطرہ نہ ہو سکتا تھا، پھر بھی یہ مسابقت اس کی برداشت سے باہر تھی۔ میں پس منظر کے سایوں تک محدود رہ کر خاصی مطمئن تھی۔ مصطفیٰ کی کسی پریس کانفرنس کے بعد ایک غیر ملکی صحافی نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا۔ آپ کی بیگم کو بات کرنے کا فن آتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے ان کی ایک پریس کانفرنس میں موجود تھا۔ مسٹر کھر، وہ آپ سے بدرجہ بہتر کانفرنس کرتی ہیں۔ اگر صرف نگاہوں میں کسی کو ملک بدر کیا جا سکتا تو یہ غیر ملکی صحافی پہلے دستیاب طیارے پر اس ملک سے دفع ہو چکا ہوتا۔ اس نے اپنا یہ وعدہ کبھی پورا نہ کیا کہ وہ پریس کو فخری انداز میں بتائے گا کہ اسے جلاوطنی سے واپس میں لائی تھی۔ جو میں نے کیا تھا وہ اس کے نزدیک کسی شمار قطار میں نہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں رفتہ رفتہ ملک کے حافظے سے محو ہو جاؤں۔ میرے ذکر یا میرے کارنامے کے ذکر پر وہ جلا اٹھتا۔ کارکن بھی محسوس کر رہے تھے کہ مصطفیٰ رخ بدل رہا ہے، کسی اور سمت چل نکلا ہے۔ میاں ساجد، چودھری حنیف اور چودھری مختار جیسے لوگوں کو فراموش کر دیا گیا۔ مصطفیٰ کے کیمپ میں نئے چہرے، نئے موقع پرست چلے آ رہے تھے۔ ہم سب یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ ہمارے حصے میں مایوسی کے سوا کچھ نہیں آیا۔ جتوئی صاحب کے انتخاب نے میرے ذہن میں کئی سوالوں کو جنم دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ دباؤ ڈالنے کی ایک چال ہے
مقصد یہ ہے کہ پی 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 کو سکھ کا سانس نہ لینے دیا جائے۔ یہ پی 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 کے منہ پر تھپڑ رسید کرنے کے مترادف بھی تھا، کیونکہ پی 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 نے اس کے ساتھ گھٹیا سلوک کیا تھا۔ وہ سگنل بھیج رہا تھا، میں مصطفیٰ کھر یہ اہلیت رکھتا ہوں کہ کسی سندھی کو پنجاب سے الیکشن جتوا دوں۔ محترمہ بھٹو، میں جتوئی صاحب کو تمہارے کارگر متبادل کے طور پر پارلیمنٹ میں بھیج رہا ہوں۔ کھر جتوئی کی یکجائی تمہارے حق میں مہلک ثابت ہوگی۔ سیاسی سطح پر یہ سب کچھ خاصا بامانی تھا، لیکن آئی جے آئی کے ساتھ پینگ بڑھانے کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ مصطفیٰ کو میاں نواز شریف کی قیادت پر یقین نہ تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ دباؤ ڈالنے کے لیے کوئی ایسی چال چلنا غلط ہے جس کا حساب آئیڈیالوجی سے اپنی پکی وابستگی ختم کر کے چکانا پڑے۔ ایسی پارٹی میں شامل ہونا جس پر آپ کو یقین ہی نہ ہو موقع پرستی ہے۔ میرے خیال میں مصطفیٰ بالغ النظر اور سنجیدہ سیاستدان تھا۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ بالآخر وہ کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیا وہ کسی طاقتور اپوزیشن پر پہنچنے کے بعد پی 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 میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ کیا وہ جتوئی صاحب پر احسان کر رہا ہے یا آئی جے آئی کو مضبوط بنانا مقصود ہے تاکہ پارٹی کے پاس اسمبلی میں ایک طاقتور اپوزیشن رہنما ہو؟ بعد میں حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ مصطفیٰ اپنے تینوں مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب رہا، لیکن محض اتفاقاً۔ اس وقت مصطفیٰ کے ذہن پر ابتری چھائی ہوئی تھی۔ جو کچھ وہ کرنا چاہتا تھا اس کے تمام پہلوؤں پر ابھی اس نے غور نہ کیا تھا۔ اس وقت میری سمجھ میں یہ تو آ گیا کہ وہ کسی نرم دلی کے تحت جتوئی صاحب کا گاڈ فادر نہیں بنا ہوا۔ وہ اپنے حریفوں کو الجھن میں ڈالنے اور گڑبڑانے کے لیے ایسا کھیل کھیلنے میں مشغول تھا جس کا کوئی قاعدہ قانون نہ ہو۔ اس عمل کے دوران وہ خود بھی زیادہ سے زیادہ بدحواس ہوتا گیا۔ میں سمجھ گئی کہ مصطفیٰ کی سیاست سے الگ ہونے کا وقت آ پہنچا ہے۔ جیل سے رہا ہونے کے فوراً بعد مصطفیٰ اصرار کرتا رہا تھا کہ سیاسی طور پر جو شہرت وہ کمائے گا اس میں میرا بھی حصہ ہوگا۔ جب وہ پریس سے باتیں یا لوگوں سے خطاب کرتا تو مجھے بلا کر اپنے ساتھ بٹھاتا، لیکن میں اس کی بے آرامی محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری موجودگی میں اسے کھل کر بات کرنے میں ذرا دقت ہوتی ہے۔ میں نے طے کیا کہ اس کے معاملات میں دخل نہ دوں گی۔ مجھے معلوم تھا کہ مصطفیٰ سمجھوتے بازی پر اتر آیا ہے۔ مجھے اس کی کمزوریاں نظر آنے لگی تھی۔ جہاں تک میں دیکھ سکتی تھی اس کی شخصیت کی شکست و ریخت کا عمل شروع ہو چکا تھا، اور اس بات کا اسے خود بھی علم تھا۔ جب میں اس کے ساتھ ہوتی تو وہ پراعتماد نظر نہ آتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس پر سے میرا یقین اٹھ چکا ہے۔ اسے موقع پرستی کی جو لت پڑ گئی تھی وہ میں چھڑانے کی کوشش کر چکی تھی۔ میں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ خود کو دونوں جماعتوں سے دور کر لے۔ میں نے اسے آزادانہ موقف اختیار کرنے کو کہا۔ میں نے کہا کہ وہ ان مسائل پر توجہ مرکوز کرے جو اس کے عہد سے خاص مناسبت رکھتے ہیں۔ صحیح بتائے کہ سیاسی ڈھانچے میں کیا کیا نقائص ہیں اور ان دونوں جماعتوں کو ان کی بیوقوفیوں سے آگاہ کر کے لتاڑے۔ مجھے یقین تھا اگر وہ اقتدار کے پیچھے دوڑتے رہنے سے باز آ گیا تو سچا سیاسی مدبر بن کر ابھر سکتا ہے۔ اس کی طاقت اس امر میں مضمر ہوگی کہ لوگ اس کی آراء کو قابل اعتبار سمجھیں گے۔ یہ تو اس وقت بھی ظاہر تھا کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ایسی راہ پر چل پڑیں گی جہاں ان کا تصادم ناگزیر ہو جائے گا۔ مصطفیٰ ثالث کا کردار ادا کر سکتا تھا، وہ سچ بول سکتا تھا۔ ایک اخلاقی خلا پیدا ہو چکا تھا جسے وہ خاصی آسانی سے پور کر سکتا تھا، لیکن مصطفیٰ کو جے پرکاش نارائن یا قوم کا ضمیر بننے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ یہ کردار اس نے غلام اسحاق خان کو ہتھیار لینے دیا۔ مصطفیٰ کھر اقتدار کا بھوکھا تھا۔ جتوئی صاحب کی انتخابی مہم کا آغاز ہوا۔ مطلوب کے بائی رئیس وزیر کی جتوئی خاندان سے رشتہ داری تھی۔ اس کا بیٹا جتوئی صاحب کی بانجی سے بیاہ ہوا تھا۔ عدیلہ ملتان میں تھی اور اسے بڑا شوق تھا کہ کوٹ عدو آئے اور انتخابی مہم بچشم خود دیکھے۔ اسے کبھی انتخاب کی گہمہ گامی کو قریب سے دیکھنے کا موقع نہ ملا تھا۔ مطلوب آ کر مصطفیٰ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا جو بادشاہ گھر کے طور پر ابھر رہا تھا، اور جتوئی صاحب میں طاقتور اپوزیشن رہنما بننے کا زبردست امکان موجود تھا۔ میں نے زرمینہ سے بات کی اور کہا اس دن وہ بھی اپنے شوہر ریاض کے ساتھ آ جائے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ عدیلہ اور مطلوب تو آ جائیں مگر کوئی اور نہ ہو۔ زرمینہ کہنے لگی اس کے میاں کو اپنی بیوی کو ایسی جگہ بھیجنے کا کوئی اشتیاق نہیں جہاں اتنے بہت سے مرد ہوں۔ میں نے زرمینہ سے کہا کہ ریاض نے جو وجوہ پیش کی ہے اس کی مدد سے وہ عدیلہ کو بھی آنے سے باز رکھے۔ زرمینہ نے کوشش کی۔ میں چاہتی تھی کہ عدیلہ کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس کا آنا مجھے منظور نہیں۔ عدیلہ بضد رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ زرمینہ بھی ساتھ چلے۔ کہنے لگی
کہ مرد تو انتخابی مہم پر نکل جائیں گے اور تینوں بہنوں کو مل بیٹھنے کا وقت مل جائے گا۔ اس نے بڑے قائل کن انداز میں گفتگو کی، بار بار کہتی رہی کہ مجھ سے صلح صفائی کرنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے مطلوب سے اپنی شادی اور مطلوب کے خاندان کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ مجھے اس کا آنا سرے سے منظور ہی نہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ مصطفیٰ کے خاندان میں بہت زیادہ لوگوں کو ماضی کے بارے میں پتہ ہے، گو اس سلسلے میں کبھی کسی سے بات چیت نہ ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ دونوں طرف عشق کی آگ ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ میں محسوس کرتی تھی کہ عدیلہ مطلوب کے ساتھ خوش ہے، جو اس کی ناز برداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ اس کے باوجود مجھے ہار ماننی ہی پڑی۔ دوپہر کو عدیلہ آ پہنچی۔ اس نے شفن پہن رکھی تھی، بالوں کو خاص انداز میں سنوارا گیا تھا۔ اس نے تازہ ترین فینسی وبا کی تقلید میں رنگین کنٹیکٹ لینز لگا رکھے تھے۔ اس کا حلیہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ میں نے کوشش کی کہ میری حیرت ظاہر نہ ہونے پائے۔ مطلوب انتخابی مہم میں مصروف ہو گیا۔ شام ہونے پر مرد سیاست میں غرق لوٹتے اور ہم سب مل کر کھانا کھاتے۔ عدیلہ روز صبح سویرے آ موجود ہوتی۔ وہ ہمارے بیڈ روم میں آ کر بستر پر بیٹھ جاتی اور مجھ سے باتیں کرنے لگتی۔ مصطفیٰ بھی کمرے میں موجود اپنی یوگا کی ورزش کر رہا ہوتا۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ سب کچھ پہلے بھی میں دیکھ چکی ہوں۔ میں نے بھول جانے کی بڑی کوشش کی، لیکن حال جو تھا وہ دھیرے دھیرے ماضی میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ ہم نے اپنے اس حلقہ بے تکلف کو وسعت دی۔ مصطفیٰ کے خاندان کی دوسری عورتیں بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاتیں اور ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنے اپنے تجربات بیان کرتے۔ بالعموم شادیوں اور بچوں اور گھریلو بحرانوں کا ذکر کرتے کرتے خوب مزے سے وقت گزر جاتا۔ میں نے دوبارہ مصوری میں پناہ لینی شروع کر دی۔ فن میری ذہنی حالت کا آئینہ دار تھا۔ میں تصویریں بناتی رہی۔ کینوس پر ایک عورت کی شبیہ نے ابھرنا شروع کیا۔ وہ جانی پہچانی معلوم ہوتی تھی۔ وہ مرکز سے دور ہٹ گئی تھی اور خود کو سایوں میں گم کر چکی تھی۔ میں مکمل تصویر کو تکتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے اپنی ہی تصویر بنائی ہے۔ عنوان تھا اندھیروں میں۔ مردوں کے آنے سے ذرا پہلے عدیلہ غائب ہو جاتی۔ جب دوبارہ سامنے آتی تو اس کا حلیہ ہی بدلا ہوتا۔ بال بنے ہوئے، رنگین کنٹیکٹ لینز زیب چشم، چہرہ سرخی پاؤڈر سے آراستہ، بن سنور کر شام بظاہر گزارنے کے لیے تیار۔ میں غسل خانے میں جاتی، منہ ہاتھ دھوتی اور اپنی سی شکل و صورت لے کر باہر آ جاتی۔ میں عدیلہ سے کہتی کہ اتنے اہتمام سے کپڑے پہننا اور میک اپ کرنا ضروری ہے، کیونکہ رات کے کھانے پر خاندان کے گنے چنے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اسے کپڑے بدلنے اور بننے سنورنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ ڈنر پر بڑھیا لباس پہننا اچھا رہتا ہے، تم بھی ایسا ہی کیا کرو۔ رفتہ رفتہ میں بہتر نظر آنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ عدیلہ سب سے نمایاں نظر آئے۔ یہ بہت تھکا دینے والا عمل تھا۔ صبح کو ہم اپنی اپنی زندگی کے بارے میں باتیں کرتے۔ ایک دفعہ ہمارے درمیان جو بات چیت ہوئی، میں نے اس کے بارے میں عدیلہ سے خاص طور پر کہا کہ وہ اسے کسی کے آگے، خصوصاً مصطفیٰ کے سامنے بالکل نہ دہرائے۔ جب مرد واپس آئے تو میں غسل خانے میں مختلف نظر آنے کے لیے جان مار رہی تھی۔ مصطفیٰ نے روا روی میں عدیلہ سے پوچھا کہ دن بھر کیا باتیں ہوتی رہی ہیں۔ عدیلہ نے بڑے اطمینان سے وہ سب کچھ بک دیا جو میں نے اسے اعتماد میں لے کر بتایا تھا۔ مصطفیٰ نے بہت سمجھ بوجھ کا ثبوت دیا اور بعد میں مجھ سے کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ عدیلہ ہم دونوں میں فساد جلوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم آپس میں لڑ پڑیں۔ دیکھو، ہمیں لڑنا نہ چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ عدیلہ میں تبدیلی آنے لگی ہے۔ مجھے یہ بھی نظر آیا کہ مصطفیٰ کا رویہ بھی بدلنے لگا ہے۔ مجھے گھبراہٹ اور بے چینی محسوس ہونے لگی۔ پھر کوئی کھچڑی پک رہی تھی۔ مجھے پتا تھا میں ٹھیک انگلی نہیں رکھ سکتی تھی کہ بات کیا ہے۔ یہ بہت ہی گریزاں سا کوئی احساس تھا، مگر تھا ضرور۔ اسے میری سہیلی شاہدہ بھی، جو ساجد کی باوج تھی، محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ عدیلہ پھر اپنی چال بازیوں پر اتر آئی۔ جب ہم مطلوب کو کہلواتے کہ آ کر ہمارے ساتھ لنچ کھائے، تو عدیلہ باہر جا کر ہمارے پیام کو راستے میں روک لیتی۔ وہ ملازمہ سے کہتی کہ پیغام نہ پہنچائے، بلکہ تھوڑی دیر بعد آ کر کہہ دے کہ وہ مطلوب صاحب کو تلاش نہیں کر سکی۔ میری ملازمہ کو یہ ساری باتیں بہت عجیب معلوم ہوئیں، اتنی عجیب کہ اس نے مجھے بتا دی۔ میرے دیکھتے دیکھتے مصطفیٰ اور عدیلہ میں گٹھ جوڑ ہو گیا۔ وہ ایک ٹیم، ایک پارٹی بن چکے تھے۔ مصطفیٰ نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور میرا سفید لباس، جسے وہ پہلے اس قدر تحسین کی نظر سے دیکھتا تھا، یکا یک اس کے لطیفوں کا نشانہ بننے لگا۔ انتخاب کے دن عدیلہ کا دل چاہا کہ پولنگ اسٹیشنوں کی سیر کی جائے۔ مجھے کوئی شوق نہ تھا، مطلوب بھی آمادہ نہ تھا۔ عدیلہ اور مصطفیٰ اصرار کرنے لگے کہ ضرور جانا چاہیے۔ جانے کیوں پولنگ بوتھوں کو بہت اہمیت حاصل ہو گئی۔
عدیلہ کسی لاڈ پیار سے بگڑی بچے کی سی حرکتیں کرنے لگی۔ میری خاطر چلے چلیں پلیز، اس سے فرق کیا پڑتا ہے، میں گہما گہمی دیکھنا چاہتی ہوں۔ مطلوب نے اور میں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہار مان لی۔ مصطفیٰ کار چلا رہا تھا، مطلوب اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دونوں بیویاں پچھلی سیٹ پر تھیں۔ تمام پولنگ اسٹیشنوں پر مجھے ایک مختلف مصطفیٰ دیکھنے کو ملا۔ وہ ظاہر یہ کرنا چاہتا تھا جیسے وہ کوئی بڑی شے ہے، وہ ایک رول نبھا رہا تھا اور اداکاری کرتے ہوئے بہت زور لگا رہا تھا۔ وہ عدیلہ کی نظر میں جچنے کے لیے اپنی کرشمہ سازی، اپنی مقبولیت، اپنی طاقت سب کی نمائش کرنا چاہتا تھا۔ یہ تمام حرکتیں کسی نیابتی اداکار کی سی تھیں جو ڈرامے میں ایک بار موقع ملتے ہی ایڑی چوٹی کا زور لگا اپنے تمام کمالات ایک ہی بار دکھانے کے لیے مضطرب ہو۔ وہ ضرورت سے زیادہ طاقت صرف کر رہا تھا، وہی باتیں جو فطری انداز میں کر سکتا تھا پرتسنو اور گسی پٹی معلوم ہو رہی تھی۔ عدیلہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ اقتدار کے سحر کی زیر اثر تھی۔ اسے یہ گلیمر، یہ جوش و خروش چاہیے۔ یہ سب کچھ مصطفیٰ اسے بہم پہنچا سکتا تھا اگر صرف وہ میری طرف اپنی نقلی آنکھوں، اپنے رنگین کانٹیکٹ لینزوں سے دیکھ رہی تھی۔ واپس ہوئے تو لگا کہ راستہ کبھی ختم ہی نہ ہوگا۔ میں اپنے خول میں واپس چلی گئی تھی۔ میں کسی سے بات نہ کرنا چاہتی تھی۔ مصطفیٰ نے دیکھ لیا کہ میرا موڈ بدل گیا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا میں منہ تھتا کر اس رومان میں کھنڈت ڈال دوں جس کی ہوا کچھ کچھ بندنے لگی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مجھے اس بات کا پتہ ہی نہ چلے۔ اس نے جارحانہ رویہ اختیار کر لیا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہمیشہ گندے موڈ میں نظر آتی ہو، ہر وقت جھنکتی اور شکایت کرتی رہتی ہو، کبھی خوش تو ہوتی ہی نہیں۔ میں نے ترکی بترکی جواب دیا، بات یہ نہیں ہے، جس طرح کی تم حرکتیں کر رہے ہو مجھے اچھی نہیں لگی۔ میں احمق نہیں ہوں، میں بتا سکتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کمرے سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنا حلیہ درست کرنے اندر گئی۔ عدیلہ نے ساٹن کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اگر اس کی آنکھوں میں کوئی احساس جرم تھا تو اسے رنگین کانٹیکٹ لینزوں نے چھپا لیا تھا۔ وہ اندر آئی۔ مصطفیٰ نے مجھ سے کہا کہ باہر آ جاؤ۔ کمرے میں بہت زیادہ لوگ جمع تھے، میں باہر نہ آنا چاہتی تھی، میں رو رہی تھی۔ میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ لوگوں سے کہو کہ کسی اور کمرے میں جا کر انتظار کرے۔ وہ مصر تھا کہ نہیں، وہ کمرے ہی میں رہیں گے۔ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے حربے آزمائے جا رہے تھے۔ اسے پتا تھا کہ میں رو رہی ہوں۔ وہ چاہتا تھا میں رونا دھونا بند کر دوں۔ اسے پتا تھا اگر میں لوگوں کے درمیان آؤں گی تو میرا رونا دھونا خود ہی بند ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی سے یہ کہنے کا حق نہیں کہ وہ ہمارے کمرے میں نہ آئے۔ عدیلہ بول اٹھی، کیوں نہیں؟ یہ اس کا اپنا بیڈ روم ہے۔ دیدہ و دانستہ وقفہ نہیں ہے کیا؟ جس انداز سے یہ بات کہی گئی اس نے سب کچھ واضح کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی تماشا دیکھ رہی ہو، جیسے نخرے کر رہی ہو۔ میں نے ان دونوں کی آنکھوں میں چمک دیکھی، میرے ہوش ٹھکانے نہ رہے۔ مجھے ان تمام خواتین کے پاس بیٹھ کر شائستہ گفتگو میں حصہ لینا پڑا، جبکہ حالت یہ تھی کہ میرے دل و دماغ میں ایک طوفان پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ گنگور منحوس گھٹائیں، مجھے پتا تھا یہ گھٹائیں مجھے ایذا پہنچائیں گی۔ مجھے پتا تھا میں بھیگے بغیر گھر نہ پہنچ سکوں گی۔ ہر بار جب میں دروازے تک پہنچنے والی ہوتی کوئی میرے گھر کو ذرا اور آگے کھسکا دیتا۔ یہ سب کچھ پل بھر میں ہو گیا۔ بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہیں ایک دوسرے سے دور نہ رکھا جا سکتا تھا۔ ان کی روحوں نے پھر ہم بستری شروع کر دی تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ مجھے عدیلہ کو آنے کی اجازت ہی نہ دینی چاہیے تھی، لیکن پھر تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اسے معاف ہی نہ کرنا چاہیے تھا۔ خواتین میرے ذہنِ گلفشار سے بے خبر میرے ارد گرد بیٹھی تھی۔ مصطفیٰ مجھے چھیڑ رہا تھا، سچ مچ تہمینہ، تم تو سفید لباس میں کوئی راہبہ لگ رہی ہو۔ وہ مجھے تانے دے رہا تھا۔ راہبہ کے لفظ کا استعمال جنسی تلازمہ بھی رکھتا تھا۔ وہ عدیلہ کو کچھ بتانا چاہ رہا تھا، یعنی کہ جہاں تک تہمینہ کا تعلق ہے میں مرد مجرد ہوں۔ عدیلہ نے تمسخر انگیز انداز میں میرا دفاع کیا۔ نہیں، راہبہ تو نہیں لگ رہی، اصل کھیل لہجے کا تھا۔ یہ مصطفیٰ کے لب و لہجے سے مکمل طور پر ہم آہنگ تھا۔ خواتین رخصت ہوئیں۔ مصطفیٰ کے اور میرے درمیان بڑی خوفناک تو میں ہوئی، جس کے آخر میں رو پڑی۔ عین اسی وقت ہم نے سنا کہ جتوئی صاحب نے انتخاب جیت لیا ہے۔ بینڈ نے دھن چھیڑی، ڈولکی بجنے لگی، نعرے بلند ہوئے، جشن کا سا سما نظر آنے لگا۔ جیت کے وہی تمام لوازم، میں رو رہی تھی۔ یہ عجیب بات تھی، نہ جانے کیوں جتوئی صاحب کے کامیاب یا خوش ہونے کا موقع ہمیشہ عین اس وقت آتا تھا جب میں کسی روح خراش سانحے سے دوچار ہو چکی ہوتی۔ مجھے شیریں کا بچہ اور اپنے آنسو یاد آ گئے۔
اب یہ واقعہ ہو گیا 6 اگست 1990 کو، جب جتوئی صاحب نگران وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہے تھے، تو میں ان کی خاطر بہت خوش تھی۔ پھر ٹی وی کیمرے نے آہستہ آہستہ حرکت میں آ کر ان کے نئی کابینہ کے چہرے دکھانے شروع کیے۔ کیمرہ منحوس انداز میں ایک چہرے پر ذرا دیر کو رکا۔ یہ مصطفیٰ کا چہرہ تھا۔ میں دم بخود رہ گئی۔ کہتے ہیں یہی حال جتوئی صاحب کا ہوا تھا۔ مصطفیٰ پھر میری مسرت کا رنگ پھیکا کرنے اور خوشی کو مسخ کرنے کے لیے آ دمکا تھا۔ ہمارا لڑائی جھگڑا اکیلے میں نہیں ہوا۔ عدیلہ ہمارے پاس ٹھہر کر سب کچھ سنتی اور دیکھتی رہی۔ مصطفیٰ نے اسے سنانے کے لیے کہا، تہمینہ، میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ تمہارے ساتھ رہنا میرے لیے دوبر ہو چکا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا اصل رنگ نہ تھا۔ یہ باتیں وہ مجھ سے نہیں کر رہا تھا۔ مقصد عدیلہ کو کچھ سنانا تھا۔ اس تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا تھا کہ مصطفیٰ معاشقے کے لیے تیار ہے، اس کی شادی ختم ہونے والی ہے۔ عدیلہ نے پیغام وصول کر لیا۔ مصطفیٰ چلا گیا۔ جب وہ لوٹا تو اور ہی مصطفیٰ تھا۔ وہ پھر منت سماجت کرنے، رونے اور گڑگڑانے لگا۔ پنڈولم جھول کر اب دوسری طرف چلا گیا تھا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں اب کبھی غلط رویہ اختیار نہ کروں گا۔ یہ لمحہ تمہارا تھا۔ تم نہ ہوتی تو جو کچھ ہوا وہ بھی نہ ہو پاتا۔ جتوئی صاحب کامیاب نہ ہو سکتے۔ یہ تمہاری فتح ہے۔ میں ہر بات کے لیے تمہارا احسان مند ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ میں گڑبڑا گیا تھا۔ شاید عدیلہ کی موجودگی کی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ شاید ماضی کی نحوست دوبارہ ہمارے ذہنوں میں حلول کر گئی ہو۔ اس سے ہم دونوں کے دل میں پرانی ہولناکی کی یاد تازہ ہو گئی۔ آؤ اس عورت سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ یہ فتنہ پرداز عورت ہے۔ آؤ ہم اپنی زندگیوں کو از سر نو شروع کریں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنی شادی کو بچانا چاہیے۔ میں نے عدیلہ اور مطلوب کو اس رات رخصت ہونے سے روک لیا۔ میں چاہتی تھی کہ عدیلہ دیکھ لے مصطفیٰ اور مجھ میں صلح ہو گئی ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے خوش ہیں۔ وہ ٹھہر گئے۔ ہم فتح کا جشن منانے غلام ربانی کے گھر گئے۔ جتوئی صاحب 60,000 ووٹوں سے جیتے تھے۔ یہ مصطفیٰ کی طاقت اور عوام پر اس کی گرفت کا کھلا ثبوت تھا۔ اس نے عوام سے کہہ دیا تھا کہ اسے مایوس نہ کریں۔ جتوئی صاحب اس کے مہمان ہیں۔ انہیں اپنی نشست بالکل اتنے ہی ووٹ لے کر جتنی چاہیے جتنی مصطفیٰ کو ملے تھے۔ عوام نے اس امر کو یقینی بنا کر چھوڑا۔ پنجاب کی مہمان نوازی پر حرف کیسے آنے دیا جا سکتا تھا۔ اگلے روز ہم سب کوٹ ادو سے ملتان روانہ ہوئے۔ مصطفیٰ ڈرائیو کر رہا تھا۔ جتوئی صاحب اگلی سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ مطلوب، عدیلہ اور میں پیچھے تھے۔ مصطفیٰ کی کوٹ ادو میں بعض نہایت اہم مصروفیات تھیں۔ اسے عوام کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ اوپر سے وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ رہے۔ اس ذہنی کشاکش سے اس کی توجہ دو نیم ہو گئی۔ ملتان کی طرف یہ ڈرائیو عجیب و غریب ثابت ہوئی۔ عدیلہ کو چھوڑ کر ہم سب ماں جتوئی صاحب مصطفیٰ پر جنجلاتے رہے۔ مصطفیٰ زیر لب بڑبڑاتا رہا۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا تھا۔ وہ ڈرائیو کرتا رہتا اور پھر کار روک لیتا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ لوگوں کے ساتھ چلوں یا پیچھے رک جاؤں؟ میرا ٹھہرنا اہم ہے۔ مجھے کچھ کام ہے لیکن نہیں، آئیے چلتے ہی ہیں۔ میرا خیال ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ صاف ظاہر تھا کہ مصطفیٰ عدیلہ کے ساتھ ہونے کا یہ موقع کھونا نہ چاہتا تھا۔ اس کا دل اسے ورغلا رہا تھا۔ سیاست کی حیثیت ثانوی رہ گئی تھی۔ اس کی ترجیحات الٹ پلٹ ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے بھائی غلام میلادی خر سے کہا تھا کہ وہ کار میں ہمارے پیچھے پیچھے آئے۔ خیال یہ تھا کہ مصطفیٰ ہمیں ایک خاص مقام تک پہنچا دے گا اور پھر میلادی کے ساتھ کوٹ ادو لوٹ جائے گا۔ ہماری کار میں اس کی جگہ شوفر سنبھال لے گا۔ جب ہم طے شدہ مقام پر پہنچے تو مصطفیٰ ٹال مٹول کرنے لگا۔ اس پر پس و پیش کا ایک اور دورہ پڑا۔ کیا میں واپس چلا جاؤں؟ کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ چلوں؟ جتوئی صاحب کو طیش آ گیا۔ مصطفیٰ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ میرے خیال میں تمہیں کوٹ ادو واپس جانا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ کار سے اترو اور واپس چلے جاؤ۔ مصطفیٰ ہچکچایا، پھر اتر گیا۔ بادل ناخواستہ۔ ملتان روانہ ہونے سے ذرا پہلے مصطفیٰ کے سیکرٹری نے مجھے کئی ہوائی ٹکٹ تھما دیے۔ یہ جو ٹکٹ میرے اور مصطفیٰ اور جتوئی صاحب کے لیے تھے ان کی تو تک سمجھ میں آتی تھی۔ عدیلہ اور مطلوب کے لیے ملتان لاہور ملتان ٹکٹوں کی کوئی تک نہ تھی۔ میں نے مطلوب سے پوچھا۔ وہ کہنے لگا اسے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، ضرور کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ میں نے سیکرٹری سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے بتایا کہ خر صاحب نے یہ ٹکٹ لانے کو کہا تھا۔ مجھے شرمندگی ہوئی کہ میرے شوہر نے میری بہن اور اس کے شوہر کے لیے ہوائی سفر کا بندوبست محض اس واسطے کیا ہے کہ اگر وہ اچانک ہمارے ساتھ لاہور چلنے کا فیصلہ کر لیں تو کوئی دقت نہ ہو۔ مصطفیٰ نے اس سارے معاملے کو بیچارے سیکرٹری کی ضرورت سے زیادہ مستدعی کا نتیجہ قرار دیا۔
ہم ملتان پہنچے۔ عدیلہ کے بچے کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، وہ اپنے گھر اور میں شاہدہ کے گھر چلی گئی۔ اسی شام عدیلہ نے یہ بتانے کے لیے فون کیا کہ وہ اور مطلوب آ رہے ہیں۔ میں اس سے ملنا نہ چاہتی تھی۔ میں نے بچے کا پوچھا، کہنے لگی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ آ رہے تھے۔ مصطفیٰ اپنا کام نپٹا چکا تھا اور وہ بھی ملتان آ رہا تھا۔ جاری ہے۔